अपने देखने और सुनने वालों को मेरा और कनी का सलाम। हम आपको बाप और बेटी और रुल कुद्स के नाम में खुश आमदेद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर के एतबार से इबादती 32वां इतवार है और 32वां इतवार का मतलब ये है कि हम बड़ी जल्दी नए साल में दाखिल होने वाले हैं। देखिए, ये अजीब बात है कि आज की जो तिलावतें हैं वो भी ऐसे लगता है जैसे वक्त के साथ, हमारी जिंदगी के साथ, हमारी जिंदगी की हकीकतों के साथ बंधी हुई, जुड़ी हुई हैं। तो पहले अपनी बाइबल्स ले आइए और मैं आपको तिलावतें दूं कि आज की तिलावतें क्या हैं। पहली तिलावत है दूसरा मुकाबीन उसका 7वां बाब, पहली से दूसरी और 9वीं से 14वीं आयत तक। और ज़बूर है नंबर 17। और ये भी मैं कहूंगा कि आप पूरा ही पढ़ लीजिए इसे। और दूसरी तिलावत है थिस्सलुनीकियों का खत पौलुस रसूल की तरफ से, उसका दूसरा बाब 16वीं आयत से लेके तीसरे बाब की 5वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 20वां बाब 27वीं से 38वीं आयत तक, 27वीं आयत से 38वीं आयत तक। तो पहले हम तिलावतें सुने, लेकिन आज मैं फिर एक दफ़ा अपनी जो तरतीब है उसे बदलूंगा। और ये है कि मैं चाहूँगा कि हम पहली तिलावत भी पढ़ें आज, और फिर उसके बाद इंजील जलील पढ़ेंगे। और मैं उसके बाद वजाहत करूंगा कि ये क्यों ऐसे किया गया है। पहली तिलावत 7वां बाब, पहली 2 आयतें, फिर 9 से 14 तक। और ये भी वाकया हुआ कि 7 भाई अपनी माँ के गिरफ्तार किए गए, और बादशाह ने उन्हें कोड़ों और चाबकों के अजाब से मजबूर करना चाहा कि खंजीर का ममनू गोश्त खाएं। तो उनमें से एक ने सबकी तरफ से बात करके कहा, तू हमसे क्या पूछता है और क्या बात कहलवाना चाहता है? हम तो मरना पसंद करते हैं, पर अपने आबाई कवानीन के खिलाफ अमल ना करेंगे। और उसके बाद है 9वीं आयत से 14वीं तक। और जब वो जाँ बलब हुआ तो उसने कहा कि ए मर्द शरीर, तू हमारी इस आर्जी जिंदगी को तो ले लेता है, पर शाह कोनैन हमें जो उसके शराय की खातिर मरते हैं अबदी जिंदगी के लिए उठाएगा। उसके बाद वो तीसरे को अजाब देने लगे। उसने जो ही हुक्म पाया उसी दम जुबान बाहर निकाली और दलेरी से अपने हाथ पसार दिए, और दलेरी से कहा कि आसमान की तरफ से ये अज़ा मुझे मिले, और उसी की शराय की खातिर मैं उन्हें भी हकीर जानता हूं, पर मैं उसी से उम्मीद रखता हूं कि वो उन्हें फिर मुझे अता करेगा। तब बादशाह और उसके साथी उस नौजवान की बहादुरी से हैरान हो गए, जो जो अजाब को बिल्कुल नाचीज जानता था। और जब वो मर गया तो चौथे को उसी तरह इज़ा और अजाब दिया। जब वो नज़ा की हालत में था तो उसने कहा कि आदमियों के हाथ से कत्ल किया जाना और खुदा से उठाए जाने की उम्मीद रखना और इंतज़ारी करना
تسلی کی بات ہے، لیکن تیری قیامت حیات کے لیے نہ ہوگی۔ کلام مقدس پہ خدا کی برکت ہو۔ آئیے اب ہم انجیل دیکھتے ہیں اور انجیل پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا خداوند فرماتا ہے، اور یہ جو پہلی تلاوت میں نے پڑھی ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو سنیے انجیل جلیل 20واں باب 27ویں سے 38ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، تب ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں، بعض نے پاس آ کر اس سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا بیاہ ہوا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ بس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اس سے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ بس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔ یسوع نے ان سے کہا کہ اس عالم کے فرزند بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جوٹنے کے شریک ہوں، وہ نہ بیاہ کریں گے اور نہ بیاہے جائیں گے، کیونکہ وہ پھر مرنے کے نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہو کر خدا کے بھی فرزند ہوں گے۔ اور مردوں کی قیامت کے بارے میں موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں اشارہ کیا، چنانچہ وہ خداوند کو ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، مگر خدا مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ میں نے خاص طور پہ پہلی تلاوت کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ مکابیوں کی 2 کتابیں ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ پچھلے اتوار کہ حکمت کی کتاب عام بائبل میں آپ نہیں پا سکتے، اسی طرح یہ پہلا اور دوسرا مکابی جو ہے، مکابین، یہ بھی آپ کو بائبل میں نہیں ملے گی۔ ان کتابوں کے بارے میں ان کو انگریزی میں کہتے ہیں اپروکفا۔ یہ جو اپروکفا جو ہیں، یہ کتابیں، ان کو 18ویں صدی میں، 1800 میں ان کو بائبل سے نکال دیا گیا تھا۔ دیکھیے، پہلے یہ تھیں، 1800 سال تک یہ کتابیں رہیں، 18ویں صدی میں، 1800 میں، اور یہ کنہوں نے نکالا؟ یہ ہمارے پروٹسٹنٹ بھائی، جب اس وقت بڑی شدت سے کلیسیا میں، مسیحوں میں یہ تفرقہ پیدا ہوا، اور کچھ پوپ اعظم کی طرف، پاپا اعظم کی طرف چلے گئے، اور کچھ جو ہنری دی 8 جو تھا، اور کچھ اور جو لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا کیتھولک چرچ سے، تو انہوں نے یہ کتابیں اس لیے نکال دی کہ یہ غیر مستند ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں غیر مستند، کہ یہ ایسے نقلی کتابیں ہیں۔ لیکن آج کی جو پہلی تلاوت آپ نے پڑھی ہے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ اصل میں یہ جو مکابی تھے، یہ ان کی بڑی لمبی کہانی ہے اور بڑی زبردست کہانی، کہ یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب یہ واپس آتے ہیں بابل سے،
بابل کی قید سے جب آتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ہیکل کو دوبارہ بنایا، پھر یہ دوبارہ اسٹیبلش ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اچھا بنایا۔ تو جو آس پاس کی حکومتیں تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے امیر ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، تو ان سب نے باری باری ان کو اپنا غلام بنایا، اور یہ سب سے بڑی جو طاقتیں آئیں، ان میں سب سے بڑی طاقت جو تھی نبوکد نظر کے بعد، وہ یونانیوں کی تھی۔ اور یہ یونانی بادشاہ یہ وہی، اور دیکھیں ایک بات اس میں، یہ کتاب جو ہے یہ تاریخی کتاب ہے، یہ تقریباً سن 165 170 کے آس پاس لکھی گئی ہیں دونوں، اور یا 175۔ اور یہ کتابیں جو ہیں، اس میں خاص طور پہ ذکر ہے سکندر اعظم کا، کہ کیسے وہ یونان سے اٹھتا ہے اور پھر وہ مصر کو فتح کرتا ہوا تو وہ چلا جاتا ہے ایران کی طرف، ایران سے پھر ہندوستان میں آتا ہے۔ یہ تو ہماری تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آتا ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے تاریخی کتاب ہے، کہ اس میں کس طرح یہودیوں کو یونانی بادشاہوں نے کیا کیا ظلم دیے، کیا کیا ظلم کیے، اور ان میں صرف یونانی نہیں تھے، اسیری بھی تھے، اور پھر یونانیوں کے بعد پھر رومی آ جاتے ہیں۔ یہ سن 65 تک کے نا، مسیح سے پہلے یہ پھر رومیوں کا قبضہ، اور وہ بھی ہیکل کو تباہ کرتے ہیں، اور اس طرح بڑا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں، یہ تاریخی اعتبار سے بالکل مستند ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم علم الہیات کے حوالے سے دیکھیں، تو آج کی جو ہم نے تلاوت پڑھی ہے، یہ پہلی تلاوت جو ہے، یہ کیوں پڑھی؟ کلیسیا نے اس کو آج کے دن کے لیے مقرر کیا، اس لیے کہ اس میں دیکھیں وہ جو صدوقی تھے، جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، جو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر قیامت ہوگی اور ہم سب خدا کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے لیے سب کچھ جو تھا وہ زمین پر ہی تھا، اور زمینی زندگی ان کی، وہ کسی ایسی نہ فرشتوں کو مانتے تھے، نہ روحوں کو مانتے تھے، وہ بس کہتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی سو ختم ہو گئی۔ اب اس میں یہ تلاوت اس لیے لی گئی کہ یہاں پہ جو بھائی ہیں، ساتوں بھائی جو ہیں، وہ مرنے سے پہلے وہ اس امید پہ اپنی جان دے رہے ہیں، ان کو یقین ہے، ان کا ایمان ہے کہ خدا ہمیں یہ واپس یہ زندگی دے گا، اور پہلے سے زیادہ اچھی اور خوبصورت زندگی دے گا، بہتر زندگی دے گا، اور اپنے ساتھ ہمیں اپنا حصے دار بنائے گا، یعنی جو چیزیں شہیدوں کے لیے مقرر ہیں وہ سب ہمیں دے گا۔ دیکھیں شہادت کو اس لیے یہاں پہ ہم بڑا مانتے ہیں کہ شہید ہونا جو ہے وہ اگر خدا کی، دیکھیں شہید ہونا ہی تو خدا کی راہ میں ہے۔ جب خدا کی راہ میں آپ شہادت لیتے ہیں تو خدا اس کا صلہ دیتا ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ، اپنے مقدسوں کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ ان کی جماعت میں شامل کرتا ہے، ان کے معاشرے میں شامل کرتا ہے، اور وہ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑا انعام تصور کیا جاتا ہے ہماری مسیحی اور مذاہب میں بھی اس کو مانا جاتا ہے کہ شہادت جو ہے یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے جو کسی کو ملتا ہے۔ تو یہ جو بھائی ہیں یہ یہودی ہیں، اور وہ یہودی چونکہ وہ رسمیں نہیں کرتے تھے جو یونانی اور دیگر مذاہب کے لوگ تھے جو کرتے تھے، تو وہ ان کو زبردستی کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہیں اور وہ جان دے دیتے ہیں۔ اب ادھر جب ہم انجیل پڑھتے ہیں، انجیل میں یہ ہے کہ صدوقی یسوع سے ایک عجیب سا سوال کرتے ہیں، وہ اصل میں وہ تمسخر اڑاتے ہیں یسوع کا، اور اس ایمان کا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو قیامت ہے، اور جو خدا کے ساتھ انسانوں کا جو اچھے انسان ہے ان کا حصہ ہے، تو وہ نہیں مانتے تھے اس چیز کو۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سوال پیش کیا کہ ایک عورت ہے، وہ
اور ان کو 7 بھائی ہیں. پہلے بھائی، چونکہ وہاں پہ یہ استثنا کی کتاب کے 25ویں باب میں لکھا ہے، اور یہ موسوی شریعت کا. لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ 2 طبقے تھے یسوع کے وقت میں جو بڑے طاقتور طبقے تھے. ایک یہ صدوقی تھے. یہ صدوقی وہ لوگ ہیں جو آپ سمجھیں کہ جو کاہن تھے، یہ کاہنوں کی نسل سے تھے، ہارون کی نسل سے تھے، اور ان کا کام تھا ہیکل کو اس کی دیکھ بھال کرنا، عبادت کروانا، گیت گانا، اور یہ تمام جو مذہبی فرائض تھے وہ یہ لوگ سر انجام دیتے تھے. اور اس لیے یہ اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو بڑے امیر تھے اور اپنے آپ کو بڑا موسیٰ کی شریعت کے شدید قسم کے پیروکار، یعنی آپ نے اصل میں وہ فنڈامنٹلسٹ تھے. وہ موسیٰ کی شریعت کے ایک ایک حرف کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے. تو وہ کہتے تھے کہ شریعت میں تو لکھا ہی نہیں ہے کہیں کہ قیامت ہوگی، تو ہم کیوں مانیں؟ ان کے مقابلے میں دوسرے جو یسوع کے زمانے میں تھے، وہ فقی تھے. فقی فریسی جن کو کہتے ہیں، فریسی جو تھے. یہ فریسی اور یہ صدوقی، یہ 2 طبقے تھے جو یہودیوں کے معاشرے میں بڑی طاقت رکھتے تھے. اور یہ جو صدوقی تھے، ان کا رومیوں کے ساتھ بڑا میل ملاپ بھی تھا، اور یہ عام طور پہ یہ ان کے لیے ان کے سہولت کار ہوتے تھے صدوقی. جبکہ فقی جو تھے وہ اتنے ان کے نہیں تھے. یسوع کے وقت میں جتنے کاہن تھے تقریباً وہ سب ہی صدوقی تھے، اور اس لیے انہوں نے وہ رومیوں کا زیادہ وہ ساتھ دیتے تھے. اب یہ جو یہ جو صدوقی ہیں اور فقی اور فریسی، یہ سارے جو ہیں یہ ایک طرف ہیں. لیکن فقی فریسی جو ہیں وہ لوگ قیامت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اور آخرت کو بھی وہ مانتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں طبقے، اگرچہ یہاں ان کا بڑا اختلاف ہے، لیکن یہ دونوں مل کے بھی یسوع کے خلاف ہیں. کیونکہ جو صدوقی تھے ان کے لیے یسوع جو ہے وہ ان کے مذہب میں المسیح کا کوئی قیام، اس کی کوئی شکل نہیں ہے، وہ اس کا وجود نہیں ہے. جبکہ فریسی جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مسیحا نے آنا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور یہ جتنی طاقتیں انہوں نے جو دبائی ہیں، جیسے رومنز تھے یا دوسرے، ان سب کو وہ ختم کر کے دنیا میں اپنی بادشاہت قائم کرے گا. لیکن یہاں پہ جو صدوقیوں نے سوال کیا تھا وہ براہ راست قیامت یعنی خدا کے ساتھ اور یسوع کے اور ان لوگوں کے ایمان کے ساتھ تھا جو یسوع کے پیروکار ہو رہے تھے، جو یسوع کو مانتے تھے، اور جو فقی فریسی بھی اس کو مانتے تھے کہ قیامت ہوگی. اب جب وہ یسوع سے سوال کرتے ہیں صدوقی، تو یسوع ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو وہ عورت ہے، اس کا مرنے کے بعد وہ بھائیوں کا سب یہ جو رشتے ہیں، یہ مرنے کے بعد ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. وہ لوگ جو خدا کو عزیز ہوتے ہیں، جو خاص مقصد کے لیے خدا کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہوئے مرتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی زندگی میں اس قسم کے رشتے جو ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن یسوع نے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم قیامت نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہیں تو پھر خدا کو بھی ماننا نہیں چاہیے. تو وہ ان کے لیے یہ بات بڑی عجیب تھی. تو یسوع ان کو واپس لے کے جاتا ہے وہ اس زمانے میں جب موسیٰ، جس کی وہ شریعت کو بڑا اہم مانتے تھے اور اسی کو صرف مانتے تھے، اس نے کہا موسیٰ سے تو خدا کی جب ملاقات ہو، جب جھاڑی جلتی ہے، تو وہ خدا کہتا ہے کہ میں
ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تو وہ خدا اگر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تینوں جو ہیں وہ خدا کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان کا خدا ہے۔ اسے نہیں کہا کہ تھا، ہے، میں اس کا خدا ہوں، میں ہوں جو ہوں سو ہوں۔ اور اس کا، ان کا خدا ہونا یعنی وہ تینوں اس کے پاس موجود، یعنی کہنے کا یسوع کا یہ مطلب تھا کہ وہ زندہ ہیں، جیسے خدا زندہ ہے، وہ خدا کے ساتھ زندہ ہے۔ اور خدا جو ہے وہ زندوں کا خدا ہے، مردوں کا خدا نہیں ہے۔ اور یہ بات وہ ان کو بتانا چاہتا تھا، جو ظاہر ہے کہ وہ تو اس بات کو نہیں، پھر اسی لیے جو ہم نے آج پہلی تلاوت پڑھی ہے اس میں بھی جو جب وہ شہید ہونے سے پہلے وہ نوجوان بھائی جو ہیں وہ یہ خدا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی جزا دے گا، یعنی وہ یہ ختم نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ وہاں ہوں گے، اور خدا ان کے شہید ہونے کا بدلہ جو ہے، صلہ جو ہے وہ ان کو دے گا۔ اور یہ وہ ان فریسیوں کو ان صدوقیوں کو یسوع بتانا چاہتا تھا۔ دیکھیے ہمارے لیے اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے، یا خدا کو شاید مانتے ہیں، اس بارے میں وہ بڑے انہیں یقین بھی ہے نہیں بھی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ موت کا خوف جو ہے وہ ان سب کو ہوتا ہے جو خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیے یہ سمجھ لیں آپ، ہم روتے ہیں، ہم غم کرتے ہیں اپنے جانے، اپنے عزیزوں کے جانے کا، اور یہ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن اس دکھ کا جو سکھ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے مرنے والے جن کو ہم مرنا کہتے ہیں وہ مرنا نہیں ہوتا، وہ اس زندگی سے دوسری زندگی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ خدا کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ہم اس یقین کے ساتھ کہ ہم سب ملیں گے اور سب ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے، اور اس کا حصہ بننے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ لیکن جو لوگ اس لائق ٹھہریں گے کہ اس عالم اور مردوں میں سے جوٹنے کے شریک ہوں، یہ یسوع نے کہا کہ ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں کہ جو جی اٹھیں گے۔ اس کے لیے لائق ہونے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں یہاں زمین پہ جو زندگی ہے وہ کیسے گزارنا ہے، اور اس کے لیے ساری زندگی کا جو نچوڑ یسوع نے دیا کہ اس نے اپنی محبت سے جو اپنی مثال دی کہ کس طرح دوسروں کے لیے اپنی جان دینا، تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ اتنی سی بات ہے لیکن یہ بہت بڑی اور مشکل بات ہے۔ وہ شہید بھائی بھی مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اور وہ خدا ان کو یقین ہے کہ خدا انہیں اس کا صلہ دے گا۔ اور یسوع بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اس لائق ٹھہریں، آپ بھی اس لائق ٹھہریں، اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم خدا سے اس کے جلال کے ہم شریک ہوں۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے گزرتے ہیں جن کے بارے میں ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، اور مجھے تو ایک وہ یاد آتا ہے کہ وہ لینڈ بریزنیف جو 18 سال روس کا صدر رہا تھا، کہ شاید وزیر اعظم تھا کہ صدر رہا تھا، وہ جب مرتا ہے، دیکھیں وہ کمیونسٹ ہیں، وہ مرتا ہے جب، اور دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس کے جنازے پہ آتے ہیں، اور اس کی بیوی بھی وہاں پہ ہے، اور اس کا تابوت کھول کے رکھا ہوا ہے سامنے، اور پھر جب جنازہ ختم ہوتا ہے تو اس کو جب وہ تابوت بند کرنے لگتے ہیں تو بیوی آگے بڑھ کے تو وہ ہٹاتی ہے، اسے روکتی ہے ان کو، اور وہ روک کے ایک ایسی حرکت کرتی ہے جس کی سزائے موت سے بھی بدتر
کہ ان کو سائبیریا اس طرح کے قید میں بھیج دیا جاتا تھا جہاں وہ بڑی بری موت مرتے تھے. وہ بڑھتی ہے اور وہ روک کے تو برزنف کے سینے پہ صلیب کا نشان بناتی ہے. اس نے یہ سب کچھ کر دیا، اس نے پرواہ نہیں کی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن چونکہ اس کا ایمان تھا اور وہ چاہتی تھی کہ اسی ایمان میں، چاہے اس کے آدمی نے بڑا بڑا گناہ کیا، خدا کا منکر رہا اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم بھی کیے اس نے، کہ اس کے باوجود کہ خدا اسے معاف کرے اور اسے اس لائق ٹھہرائے کہ وہ جیسے پھر جو قیامت کا حصہ بنتے ہیں، جو پھر زندہ ہوں. دیکھیے یہی ہماری زندگی میں صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں وہ سب کچھ کرنا، وہ سب کچھ کہنا، وہ سب کچھ سننا اور وہی تعلقات رکھنے انسانوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ. یعنی ہمیں محبت کے بغیر خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت، یہی ایک ایسی جسے کہنا چاہیے شرط ہے جو ہمیں یقینی طور پہ قیامت کا حصہ بنائے گی. اور قیامت تو ویسے ہوگی لیکن اس کا صلہ یسوع جیسے کہہ رہا ہے کہ عذاب بھی ہو سکتا ہے، جلنا ہو سکتا ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، خدا اس قدر رحم دل ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کو انسانوں کی محبت میں قربان کر سکتا ہے تو ہمیں وہ کیسے ایک ایسے دکھ میں، ایسے آگ میں ڈالے گا. مجھے تو ہمیشہ یقین ہے کہ یہ ہمارا پیار اگر خدا کے لیے قائم ہے تو وہ اس پیار میں ہمیں کبھی بھی ہماری قیامت جو ہے وہ اتنی بھیانک اور ہولناک نہیں ہوگی. وہ ہمیں ہمیشہ اچھا ہی، لیکن اس کے باوجود کہ ہم یہ سب کچھ دیکھتے سنتے کرتے ہیں، ہمیں صدق دلی سے اپنے ان تمام اعمال پر نظر ضرور رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ محبت کے خلاف ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے. کہیں نفرت ہے، کہیں غلامی کی شکلیں ہیں، کہیں کسی کو مقروض کرنا، کہیں کسی کی زمین، اور کتنی چیزیں ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جو ہو رہی ہیں. ان سب کے لیے ہمیں، اگر ہم ان سے اجتناب کریں، ہم ان سے بچ کے رہیں اور خدا کی اور انسانوں کی محبت میں اپنی زندگی گزاریں، تو یقیناً ہم بھی اس قیامت کے حصے دار ہوں گے جس کا یسوع یہاں پہ وعدہ کرتا ہے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.